अस्सलाम वालेकुम। नॉवल नीलम का मरकत बाय दीबा तबस्सुम की ये 13वीं किस्त है। काश तुम मुझे ना छोड़ते, बस मेरे बाबा को छोड़ देते मिनहाज। आस आलम के दिल पर माजी की याद ने घूंसा मारा था। जल्दी से शर्ट के बटन बंद करते उसने माजी की यादों का संदूक भी बंद कर डाला। सर, हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है, आप लोग जल्दी निकलें। स्टेशन चीफ की तरफ से मीटिंग टाइम अलॉट कर दी गई हैं। उसामा कमरे में दाखिल होता बोला। मेजरास ने ट्रैवलिंग बैग संभाला। पता नहीं अब उसका अगला ठिकाना क्या था। नीलम, आप तैयार हैं तो निकलें। उसने कमरे में जले पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाती नीलम से पूछा। उसे देखकर वो रुक गई। जाना हमने है, आप क्यों अपना बैग तैयार किए बैठे हैं? उसने बैग देखकर दरियाफ्त किया। अपनी इन्वेस्टिगेशन बाद में कर लीजिएगा, उसने टोक दिया। नीलम ने चारपाई से अजरक उठाकर शानों पर डाल ली और उसके हमकदम हो गई। 20 मिनट की मुसाफत तय कर लेने के बाद वो लोग एक खुले से मैदान के किनारे पहुंच गए। हेलीकॉप्टर सेफ ट्रैवलिंग के मराहिल से गुजर रहा था। नीलम को घबराहट होने लगी। मट्टी के मरगोले उड़ रहे थे। उसने अजरक मुंह पर ले ली। शोर भी बढ़ रहा था। मेजरास पीछे मुड़ा। उसके हाथ में एमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम डिवाइस थी जिससे वो दूसरी जानिब किसी से रब्ता करता। चीखते हुए बोल रहा था, यस सर, मेजर आस आलम स्पीकिंग। इट वॉज डन सर। या माई वर्किंग ऑन 3rd D इज़ डन सर। एजेंट शुएब इज़ कमिंग बैक। नीलम इब्रार सर। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था जब उसने तेज़ आवाज़ में नीलम का नाम लिया। सॉरी सर, वी आर कमिंग। राब्ता मुनक़ता करते वो नर्वस खड़ी नीलम के पास आया। हम कहाँ जा रहे हैं? वो दांत पीसते पूछ रही थी। ये वक्त सवाल जवाब का नहीं, चलो। वो आगे बढ़ने लगा। हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, वो चिल्लाई। नीलम, मेरे साथ और मेंबर्स भी हैं, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, मेरी ड्यूटी है ये। मैं आपके साथ सख्ती नहीं करना चाहता, ना ही मुझे इसकी इजाज़त है, वो धीमे लहजे में बोला। थप्पड़ मारने की इजाज़त है? उसने अबरू उठाते तीखे लहजे में कहा और मेजरास का दिल चाहा अपना सर फोड़ ले। आप मुझे मजबूर कर रही हैं। मजबूर तो आपने हमें कर रखा है। वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर उसी डिवाइस का इस्तेमाल करते किसी से रब्ता किया। सर, शी डजंट वांट टू कम। ओके। उसने डिवाइस नीलम को थमाई। नीलम, मेजर आस आपको बाहिफाजत हम तक पहुंचाएंगे, आप उन पर भरोसा रखें। मुझे आपसे चंद ज़रूरी बातें करनी है, उम्मीद आप मेरी दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगी। धीमा मगर रोबदार अंदाज था। नीलम को पल भर में कायल कर गया। उसने डिवाइस वापस मेजर आस को थमा दी जिसने उस दौरान स्याह गॉगल्स लगा लिए थे। तेज़ हवा से उसके सिल की बाल उड़ उड़कर पेशानी चूम रहे थे। दोनों जेबों में हाथ ठूंसे वो उसे ही देख रहा था शायद। फिर डिवाइस थाम कर आगे बढ़ गया। अब नीलम इब्रार उसके पीछे चल रही थी। उसके कदमों के निशान अपने पैरों के निशानात से मांद करती। तेरे कदमों के निशान पर चल तो पड़ा हूँ, मेरी छाप तेरे निशान कहीं मांद न कर दे। कमरे की ग्लास वॉल में फिंगर टच इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड के सामने खड़े पेंट शर्ट में मलबूस ग्रेसफुल पर्सनैलिटी का शख्स संजीदा और पुरसोच अंदाज लिए स्क्रीन की जानिब देख रहा था, जहाँ एक यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में टिक टिक की आवाज़ पैदा करता एक शख्स प्रोफेसर दिख रहा था। वाइट ग्लासेस और आसमानी रंग की शर्ट, बेफिक्र चेहरा। वाइट बोर्ड के करीब हाथ ले जाकर एक शख्स ने उसे जूम किया तो वो प्रोफेसर क्लोज नजर आने लगा। उस शख्स ने संजीदा खड़े कर्नल शेर आलम की जानिब देखा। सर, आई थिंक वो प्रोफेसर यही है। जोई शेर खान, दिखाओ मुझे, कर्नल साहब ने एक और हुक्म दिया। साथ मौजूद शख्स ने सेंसर पेन वाइट बोर्ड पर लगाया। अब मंजर बदल चुका था। जोई क्लासरूम में बैठी सेल फोन पर टाइपिंग कर रही थी। उस लड़की की कार में GPS ट्रैकर था। मुझे 2 घंटे बाद उसकी 1 हफ्ते की तमाम लोकेशंस चाहिए हैं। कर्नल शहीर खान हुक्म देते निकल गए। तो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मेरे बेटे का इस्तेमाल करके तुमने अच्छा नहीं किया। शेर की कोचार में हाथ डाला है। मैं अपने बेटे के साथ की गई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। ब्लैक स्टार कर्नल शहीर आलम अंडरवर्ल्ड की एक जानी मानी शख्सियत का मशहूर नाम ले रहा था। ये इस्लामाबाद में मौजूद ISI का हेडक्वार्टर था। चीफ स्टेशन से मुलाकात के बाद वो नर्वस से नीलम को लेकर एक कमरे की जानिब बढ़ गया। उसने मजबूती से मेजर आस का हाथ थाम रखा था। बिल्कुल स्कूल गर्ल लग रही थी वो। चेहरे पर बला की मासूमियत, जैसे भरी दुनिया में कोई शहजादी भटक गई हो। हेडक्वार्टर को देखकर उसे अंदाज़ा तो हो गया था कि ये कोई मामूली जगह नहीं थी। मीटिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक देकर उसने इजाज़त चाही। नीलम आसपास नज़रें घुमाकर देख रही थी। कम इन, वो अंदर दाखिल हुए। मेजरास के अंदर दाखिल होते ही 5-6 ऑफिसर खड़े हो गए। मेजरास ने उन्हें सैल्यूट किया। हैव अ सीट टाइगर, उसे सब उसी नाम से बुलाते थे। ये नाम कर्नल शहीर आलम की याद ताज़ा रखे हुए था, जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान का नजराना पेश किया था, मगर गद्दारी नहीं की,
بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان سب کی نظریں نیلم ابرار کے چہرے پر جمی تھیں۔ آئی ایم شاکڈ، ایک آفیسر بولا۔ سر کیا آپ کو نہیں لگتا زوئی شیر خان سامنے کھڑی ہے؟ ایک اور آفیسر نے کہا۔ سب سے سینئر آفیسر سربراہ کی کرسی پر بیٹھا ان سب کی باتیں سنتا اے سی کی ٹھنڈک میں بھی پسینے میں شرابور وجود کو دیکھ رہا تھا جس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ نیلم بیٹھ جائیں، ٹائیگر نے گول میز کی ایک کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا کہا، مگر وہ جوں کی توں ہی کھڑی رہی۔ سر کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کوئی سازش، کوئی جال؟ ایک اور آفیسر بولا۔ سر شی از ویری ینگ، لکنگ لائک اے اسکول گرل۔ وہ پسینے میں نہاتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر اس کے پاس گیا۔ بی بریو نیلم، کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ پلیز چلیں یہاں سے، وہ اس کا بازو تھامتے بولی۔ تمام آفیسرز کی نظریں نیلم کے اس بے تکلفی پر جم گئیں۔ میجراس نے نیلم کا ہاتھ ہٹاتے اسے گھورا۔ مس نیلم پلیز۔ سربراہ نے سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے آ بیٹھی۔ ٹائیگر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے لگا تو وہ بے اختیار بولی، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو سب آفیسرز کے چہروں پر نہ چاہتی ہوئی بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ نیلم رو دینے والی صورت بنا کر دانت پیستے میجر آس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میجر آس، سربراہ نے پکارا تو وہ سر ہلاتے نکل گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب تک وہ اس کے پاس پہنچتی وہ باہر جا چکا تھا۔ کمرہ لاک ہو گیا تو نیلم کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ میجر آس کے بتائے گئے سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ مس نیلم ریلیکس ہو جائیں، آپ سے چند سوال کرنے ہیں بس۔ ان کے کہنے پر وہ کھڑی رہی۔ آپ جلدی سے پوچھ لیں۔ اس کا بس چلتا تو فوراً بھاگ جاتی۔ ہر سوال کا تیزی سے جواب دینا ہے ورنہ آپ پر کیس کیا جا سکتا ہے، 10 سال سزا اور 10 لاکھ جرمانہ۔ ان کی سخت آواز پر وہ اور گھبرا گئی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ کراچی میں۔ کتنی ایجوکیشن ہے؟ ایک اور آفیسر بولا۔ انٹرمیڈیٹ، جلدی سے جواب آیا۔ فیملی ممبرز کتنے ہیں؟ دوسرا آفیسر بولا۔ 4۔ کون کون؟ ایک اور جانب سے سوال آیا۔ سائیکاپی، دادو، بابا اور میں۔ ٹائیگر کو کب سے جانتی ہیں؟ جب سے وہ ہمارے پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے آئے تھے تب سے۔ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، بہت سارے ایسے ہی سوالات کیے گئے۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو انتقام اٹھا لیا۔ میجراس اندر داخل ہوا۔ نیلم نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ تھینکس، یو مے گو ناؤ آفیسرز۔ سب ایک ایک اٹھ کر نیلم ابرار کو جانچتی نظروں سے دیکھتے باہر نکل گئے۔ نیلم اور آس دونوں آخری کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ مس نیلم، آپ منہاج الزحاق کو جانتی ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ کیا جانتی ہیں؟ وہ ایک برا انسان ہے، بم بلاسٹ کرواتا ہے۔ اب اس کا اعتماد بحال ہونے لگا تھا۔ کیا پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، صاف جواب آیا تھا۔ ایسے گورے جواب پر میجر آس نے پہلو بدلا جبکہ آفیسر نے مٹھیاں بھینچ لی۔ کیوں؟ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، نہ ہی آج تک کوئی جرم کیا ہے۔ جو آپ لوگ ہمیں مسلسل ٹارچر کر رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم کچھ کریں نہ کریں، آپ لوگ ہمیں ہمارے گھر جانے کی اجازت دے دیں بس۔ اس کا ضبط یہیں تک تھا۔ جرم تو کر رہی ہیں آپ، آفیسر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پروو کریں، وہ بدو بدو بولی۔ آفیسر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کہاں وہ ابھی اتنی خوفزدہ تھی اور اب یہ دیدہ دلیری۔ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہے تو کیا یہ جرم نہیں؟ نیلم نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ ایماز کے خلاف مشن میں آپ کی مدد درکار ہے اور امید ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اس کارروائی میں ہمارا ساتھ دیں گی، اور اگر نہیں دیں گی اور خاموش رہیں گی تو مجرم کہلائیں گی۔ وہ ایسے ہی اتنے بڑے عہدے پر فائز نہ تھے۔ یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دیں۔ اگر آپ اس مشن میں میجر آس کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو ٹائیگر آپ کو ٹرین کرے گا۔ آپ کے گھر والوں کو اس میں انوالو نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو ہر قدم پر سپورٹ کیا جائے گا۔ مزید آپ کو میجر آس ہی قائل کریں گے۔ وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھ کر میجر آس کی جانب دیکھتے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ صرف 2 نفوس تھے وہاں۔ نیلم سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ چلیں قائل کر کے دکھائیں ہمیں، اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ قائل تو میں آپ کو تب کروں نا جب میں چاہوں کہ آپ یہ پیپر سائن کریں، ٹائیگر نے اطمینان سے کہتے چیئر گھما کر اس کی جانب کر لی۔ پیپرز تو میں سائن کروں گی، اس نے ابرو اچکاتے کہا۔ مجھے امید ہے تو میری بات نہیں ٹالو گے، اس نے دانہ ڈالا۔ امیدوں کا کیا ہے، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ وہ آگے کو ہوتی میز پر پڑے کاغذات کی جانب دیکھتی کاٹ تار لہجے میں بولی۔ میجر آس عالم کی بات سے ناراض کر رہی ہو، مجھے ٹائیگر کو انکار کر رہی ہو؟ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی اسے ٹکر لے رہی تھی، اس کی حکم عدولی کر رہی تھی۔ ہاں کر رہے ہیں انکار، وہ اس کی جانب دیکھتے مکمل اعتماد سے بولی، پھر قلم اپنی ہتھیلی میں قید کرتے پیپرز پر جھک گئی۔ پتہ تمہیں یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ٹائیگر نے کاغذات اس کے ہاتھ سے چپٹ کر سیٹ گھماتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔
دونوں ہینڈلز پر ہاتھ ٹکا کر اپنی شعلے اگلتی سیاہ آنکھیں اس کے ہرے سمندر میں گاڑ دیں. جس جھٹکے سے اس نے سیٹ گھمائی تھی اور جتنا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا، نیلم ابرار کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوف سے کپ کپا جاتی. موت کے یک لفظی جواب آیا. بےتراز کے تنے اعصاب اس کے نڈر انداز پر ڈھیلے پڑ گئے. ڈر نہیں لگتا موت سے؟ جانے وہ کیا پرکھنا چاہتا تھا، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا. موت تو آنی ہے میجر، آج نہیں تو کل صحیح، مرنا تو ہے ہی. آپ پر تو مر کر دیکھ لیا، اب آپ کے لیے مر کر دیکھنا چاہتے ہیں. اس نے بھی پلکیں نہ جھپکیں. تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہی ہمیشہ آزمائش کے وقت ڈگمگاتے ہیں. وہ ترچھی مسکراہٹ سے اس کو آگ ہی لگا گیا. دیکھتے ہیں کون ڈگمگاتا ہے، آپ ہی یہی ہیں اور ہم بھی. وہ کہاں کم تھی، تیکھے لہجے میں بولی. آج تک مجھ سے کسی لڑکی نے اس انداز میں بات نہیں کی. میجر آس بہت برداشت والا بندہ تھا، مگر مقابل کا چہرہ ماضی سے جڑا تھا، جہاں اس کا ضبط پل بھر میں جواب دے جاتا. اس کی گرفت سیٹ کے ہینڈلز پر اور مضبوط ہو گئی، آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں. مجھ پر بھی آج تک کسی لڑکے نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اس نے بھی بدلہ پورا کیا. تو تم اس تھپڑ کا بدلہ لے رہی ہو؟ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. جو آپ سمجھیں، اس نے کندھے اچکاتے مزے سے کہا. میں اس کے لیے سوری کر چکا ہوں نیلم. میجر آس کا لہجہ دھیما تھا. واٹ ایور. وہ پیپر سائن کرنے لگی. ایک بار پھر سوچ لو، اس پر صاف صاف لکھا ہے کہ اگر اس مشن کے دوران ہم مارے گئے تو ادارہ اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. اس نے بات کاٹتے ہوئے سر اٹھا کر کہا. ٹھیک ہے، پھر تم نے آگ میں خود چھلانگ لگائی ہے، مجھ سے اب کوئی امید مت رکھنا. وہ خفا نظر آ رہا تھا. ہمیں آپ سے ویسے بھی کوئی امید نہیں تھی. وہ ہر پیپر پر سائن کرتی اسے جواب دے رہی تھی. تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا. وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا جو دستخط کرنے میں تیزی سے مصروف تھے. ہم نے کہا تھا ہمیں گھر چھوڑ دیں، آپ نہیں مانے، لے آئے ہمیں. در حقیقت آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب یہ لڑائی کیوں؟ آپ جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو گیا، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. وہ سائن کر چکی تھی، آس کی جانب دیکھتے بولی. تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ غرایا. ہمیں اپنے غصے سے خوف زدہ کرنے کی کوشش مت کریں. تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو. وہ خواہ مخواہ ہی بھڑک رہا تھا. آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں. اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا. گو ٹو ہیل. اس نے میز پر مکہ رسید کیا. غصے کی وجہ جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں میجر آس عالم. روبدار مردانہ آواز پر دونوں نے مڑ کر دیکھا. وہ جو بھی تھا وہ ان کے سامنے لحاظ و مروت کا پابند تھا. عزت و احترام سب سے پہلے. ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے سر. جب اسے کوئی بات نہ بن پائی تو بولا. تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ آج جانتا تھا اب اس کی کلاس ہونی ہے، مگر دل میں دعا کر رہا تھا کہ نیلم کے سامنے وہ خاموش ہی رہیں. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے ماضی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی جائے. جواباً وہ خاموش رہا. نیلم اپنی نشست چھوڑ کر ان تک گئی اور فائل تھما دی، جسے چیک کر کے اپنی تسلی کرتے وہ مطمئن ہو گئی. مس نیلم، آپ کی ایج اندازاً بھی 17-18 ہوگی. وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے بول رہے تھے. 18 سر. وہ ان کی بات ٹوک گئی. جب کوئی آپ کا سینئر یا اونچے عہدے کا آفیسر مخاطب ہو تو بات نہیں کاٹتے، یہ ادارے کے آداب میں شامل ہے. میرے راز سکھا دیں گے آپ کو. ان کی بات پر نیلم نے انگلیاں مروڑنا شروع کر دی. تو مس نیلم، اکارڈنگ ٹو آر ریکوائرمنٹ آپ کی کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے تھی. بٹ اینی ویز آپ کو اسپیشل ٹریٹ کیا جائے گا. 6 منتھس کی ٹریننگ 2 منتھس میں دی جائے گی. آپ کو میجر آس کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے. 40 دن تک آپ کی ٹریننگ میجر آس کے انڈر ہوگی، جس میں شوٹنگ، جمپنگ، فائٹنگ، سیلف سیکیورٹی، رائڈنگ، جوڈو کراٹے کی چند ٹرکس. اس کے بعد آپ کو ہیکنگ ڈپارٹمنٹ 2 ویکس رہنا ہوگا، اور پھر مس بشرا آپ کو 1 ویک اٹینڈ کریں گی. اس کے بعد آپ کو ISSB کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوگا. سائیکالوجی ٹیسٹ، آؤٹ ڈور ٹیسٹ، انٹرویوز، ٹیسٹنگ پروگرام، ان سب کی ڈیٹیلز میجر آس آپ کو بتا دیں گے. آپ کو ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کی ٹریننگ عام آفیسرز اور اسپیشلی گرلز سے بہت زیادہ ہارڈ ہوگی. سو بی بریو، اوکے؟ انہوں نے بہت تفصیل سے اسے بتایا تھا. آس ان کے رویے پر کافی حد تک حیران تھا. نیلم کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم خو تھا. نیلم نے زور سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کہا تھا. ایک بات تو میں یہاں کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یوز ہو رہا ہے تو اٹس ٹوٹلی رانگ اینڈ تھرڈ کلاس تھنکنگ. ادارے کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ گرلز کی ریشو بہت کم ہے اور پوسٹنگ بھی چھوٹے اسٹیشنز پر نہیں ہوتی. ایجوکیشن اور ایج بھی زیادہ ہونی چاہیے. آئی مین ٹوٹلی میچور گرلز. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی. در حقیقت اسے یہ تمہید سمجھ نہیں آئی تھی. دیکھیں آپ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے. ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کہنے کے لیے تمہید باندھ رہے ہیں. آپ بہت ینگ ہو اور منہاج الزحاق کے لیے آپ کو کیوں چوز کیا ہے یہ تو آپ جانتی ہیں نا. بے فکر رہیں، ہمیں اپنی حفاظت کرنا خوب آتا ہے. جب ہم کمزور تھے تبھی منہاج کی قید میں اس کے ہاتھ دراز نہیں ہونے دیے تھے.
اب تو میجر آس ٹرین کریں گے، ہم حدود کا دائرہ ہمیشہ کھینچے رکھیں گے۔ جو بات وہ کب سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، کتنی آسانی سے اور پردے میں وہ انہیں جواب دے چکی تھی۔ ایک بات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے دل میں ایک بات بٹھا لے کہ منہاج ہمارے ملک کا دشمن ہے، بلکہ وہ پل ہے جو پاکستان کے ہر دشمن کو ہماری زمین پر اترنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے۔ ہر دہشت گرد، ہر مجرم، قاتل کے پیچھے بہت دردناک کہانیاں چھپی ہوتی ہیں، ان پر سے پردہ اٹھ بھی جائے تو ہمدردی کو دل میں جگہ مت دیجیے گا، اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا۔ آپ کی طرف سے اگر ہمارے مشن کو یا ادارے کو کوئی بھی خطرہ ہوا یا آپ کی کارکردگی پر ہلکا سا بھی شک گزرا تو میجر آس کو فل اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ آپ کو موقع پر ہی شوٹ کر دیں، اور مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ ٹائیگر ایسا کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گا۔ آئی ایم رائٹ میجر آس؟ انہوں نے آس کو مخاطب کیا جو کوہنی سیٹ کے ہینڈل پر ٹکائے اور ہتھیلی پر چہرہ رکھے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ یس سر، 100% رائٹ۔ اس کے جواب میں نہ کوئی لڑکھڑاہٹ تھی، نہ ہی کوئی کشمکش کی جھلک، صاف کھرا جواب بلکہ ایک عزم تھا۔ نیلم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک محسوس ہوئی، وہ اس کے جواب پر جھرجھری لے کر رہ گئی۔ سو بیسٹ آف لک۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے۔ میجر آس، نیلم باہر جا چکی تھی، اس کو جاتا دیکھ کر وہ پکارے۔ یس سر۔ وہ ڈور لاک کرتا واپس آیا۔ زوئی شیر خان کو بھول جاؤ میجر آس، وہ ماضی کا حصہ تھی، یہ حال ہے۔ ایک چہرہ جس نے 10 سال پہلے بلیک سٹار کے لیے کام کرتے کرنل شہیر عالم تک پہنچنے کو تمہارا استعمال کیا تھا، آج وہی چہرہ بلیک سٹارز کا نام و نشان مٹانے میں ہماری مدد کرے گا۔ میجر آس کی جانب ان کی پشت تھی۔ آس، میں تمہارے درد کا اندازہ لگا سکتا ہوں اور مجھے تمہاری برداشت کا بھی بخوبی اندازہ ہے، اس بار بھی تم اپنی برداشت کے وسیع دائرے کی پیمائش کم نہیں کرو گے۔ سر، کیا نیلم کو ٹریننگ کوئی اور؟ یہ کرنل شہیر عالم کا ہی رتبہ تھا جس کی بنا پر وہ ادارے کے سربراہ سے ایسے کھلم کھلا ہر بات کر جاتا تھا۔ نہیں، نیلم کی تمہارے ساتھ اٹیچمنٹ کسی کی بھی نظر سے پوشیدہ نہیں رہی، بہرحال تم اسے بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی۔ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اس پر برڈن ڈالا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو بیزاریت محسوس ہو۔ اس کی برین واشنگ کرنی ہے اپنی مدر لینڈ کے لیے، اس کے دل میں احساس جگانا ہے، وہی جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے جو ہم نے تم لوگوں میں پیدا کیا ہے۔ اسے اتنا مضبوط کر دو کہ خون کو بھی پانی سمجھے اور آگ کو برف۔ 60 دن بعد مجھے نیلم ابرار نہیں، ایجنٹ نیلم ابرار ملنی چاہیے، اور تم جانتے ہو کہ ان دو ناموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یس سر۔ تم اسے زوئی شیر خان سے کمپیئر نہیں کرو گے۔ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھتے بولے جو سیدھا کھڑا تھا۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا، وہ تو اسے کبھی زوئی سمجھتا تھا تو کبھی منہاج کی محبت، کبھی بے باکی، کبھی ضدی اور کبھی بدتمیز۔ بیسٹ آف لک اگین۔ انہوں نے آج سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تھینک یو سر، اس نے ہاتھ تھامتے کہا۔ اسلام آباد کی صاف شفاف سڑکوں پر اس کی جیپ اڑان بھر رہی تھی۔ جیپ پر سرکاری ٹیگ بھی لگا تھا۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ سیاہ گوگلز لگائے اس کی نظریں ہری بھری گھاس کو بھی سیاہی مائل کیے دے رہی تھیں۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا قدرت کی اس خوبصورتی کو دیکھنے کا۔ نیلم نے بنا بولنے کی قسم کھا رکھی تھی، اپنی دانست میں وہ اس سے خفا تھی۔ موسم تو ویسے ہی خوشگوار تھا، شام کا وقت ہلکی ہلکی کن من برسنے لگی تھی۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ایسی خواہش سرخ و سفید لباس والی شہزادی نے کی تھی۔ اس نے اداسی سے سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا، آنکھیں موند لیں۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے جو نہ ہونے کے برابر تھے اس کی گھنیری پلکوں پر نشست سنبھالنے کو بےتاب ہونے لگی۔ گڑیا، کتنی بے وقوف ہو تم، پتھروں سے سر پھوڑو گی تو زخمی تو ہوگی، زخم لگے گا تو اداسی تو ہوگی، یہ پیکج تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، بائی ون گیٹ ون فری۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ ایسا لگا سائقہ اسلام آباد کی اس طویل سڑک پر کھڑی اس سے مخاطب ہو، مگر یہ بات تو سائقہ نے کبھی ماضی میں پتھروں سے اس کی محبت اور جنون دیکھتے کہی تھی۔ 1 منٹ پلیز یہاں روکیں، اس نے جیپ سے باہر جھانکتی خوشی کے مارے اچھلتے کہا۔ پلیز روکے نا، پلیز پلیز۔ ابھی وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی اور اب میجر آس نے جیپ سائڈ پر رکتے گوگلز اتارے۔ کیا ہوا؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا یہاں سے مارگلا کی پہاڑیاں آتی ہیں؟ اس نے اچھل کر کھڑکی سے باہر دیکھتے دریافت کیا، جہاں دور روڈ کے 2 حصے جا رہے تھے۔ آس پاس درختوں کا جھنڈ تھا، بلا شبہ زمین کا یہ حصہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ اسلام آباد سطح مرتفع پھوٹوار میں مارگلا پہاڑی کے دامنے کوہ میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 540 میٹر، اس کے ساتھ ہی راولپنڈی واقع ہے، انہیں جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں پہاڑی علاقہ واقع ہے اور جنوب مشرق میں ٹیکسلا کہوٹا۔ ہاں، یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوگا، مگر ہم سیدھے جا رہے ہیں۔ اس نے گوگلز لگاتے جیپ سٹارٹ کی۔ ٹائیگر، ہم نے مارگلا کی پہاڑیاں دیکھنی ہیں، وادی کالام، راول لیک، قلعہ راوات، وہ دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر انتہائی جوش سے کہہ رہی تھی۔ ہم ٹرپ پر نہیں آئے مس نیلم،
اس کی سرد آواز پر نیلم کا سارا جوش و ولولہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جیپ میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ جیپ اب پہاڑوں کے ساتھ بنی روڈ پر چل رہی تھی۔ گول دائرے میں بنا روڈ ختم ہوا اور سیدھی سڑک آئی، جس کے کناروں پر پہاڑی سلسلے کے شواہد بھی موجود تھے۔ یہ جیپ اب منال ریسٹورانٹ کی جانب روان تھی۔ کچھ دیر بعد جیپ چر کی آواز سے رکی تو منہ موڑی نیلم بیٹھی اس کی جانب دیکھا۔ آئیں؟ میجراس نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ نیلم نے قدم نیچے رکھا تو ٹھٹک گئی۔ یہ لگژری ریسٹورانٹ تھا جس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سامنے پارکنگ جیسی جگہ تھی، وہاں سے اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام آباد نظر آتا تھا۔ نیلم بھاگ کر وہاں تک پہنچی اور گرل پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھنے لگی۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی، پہاڑ، درخت، ان کے درمیان موجود شاہراہیں، کیا منظر تھا! تیز ہوا۔ ریسٹورانٹ کا آرکیٹیکچر ایسا تھا جیسے اس کے سر پر چھتری رکھی ہو اور نیچے کا دھڑ موٹا تھا، جس کی بنا پر وہ چھتری بس اوپر کے فلور کو شیڈ دے رہی تھی۔ نیچے والے فلورز کھلے آسمان تلے تھے، بلیک گرلز سے انہیں کور کیا گیا تھا۔ 45 ڈگری کی سلوپ نما سیڑھیاں بھی نظر آتی تھیں۔ واؤ، یہ منظر کتنا خوبصورت ہے! اس نے اپنے برابر کھڑے میزراز سے کہا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گوگلز اتار دیے۔ لیٹس گو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اب تک یہ حسین و دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ نیلم، وہ پیچھے مڑ کر بولا تو وہ بھاگتی ہوئی اس کے ہم قدم ہوئی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سائقہ آپی کو دامنیکو کی سیر کا کتنا شوق ہے؟ انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مارگلہ جانے کا۔ اف، میں نے پتہ ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا۔ وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی باتیں سننے لگا۔ ہم نے انہیں کہا آپ حارث بھائی کے ساتھ ہنی مون پر چلی جائیے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا سفر نامہ چھوڑ کر ہمارے کان کھینچنے کو بھاگی۔ حارث بھائی نے کہا تھا وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، مگر میں نے منع کر دیا۔ وہ بولے جا رہی تھی بغیر سوچے سمجھے۔ دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے۔ آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں؟ ویسے مجھے نہیں لگ رہا آپ پاکستان سے باہر کبھی گئے ہیں۔ کہاں کہاں گھومے آپ؟ یہ آپ کا فیوریٹ ریسٹورانٹ ہے؟ وہ اب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے، مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگی۔ کیا آرڈر کروں؟ میجراس نے اس سے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہو۔ کافی؟ نہیں، ہم کافی نہیں پیتے، آئس کریم، اس نے فرمائش کی۔ اس نے سپر سنڈے آئس کریم ڈن کر دی۔ میجر آس نے آرڈر پلیس کیا اور سیل فون نکال کر بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کونے ٹیبل پر ٹکائے اس کی ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے تھی۔ سیل فون یوز، اسکرین کی جانب دیکھتے بولا۔ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ اچھا، آپ نے میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا، اس نے شکایت کی۔ انٹرویو دینے کا موڈ نہیں تھا میرا۔ وہ سیل فون آف کر چکا تھا۔ آپ کو آئس کریم نہیں پسند؟ مجھے میٹھا نہیں پسند۔ نیلم کو سوئیاں یاد آ گئیں۔ تبھی میں کہوں آپ اسمائل کیوں نہیں کرتے؟ شوگر یوز کریں گے تو ہیپی ہارمونز کریٹ ہوں گے نا؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ آپ اب آئس کریم کھا کر پورے راستے مسکراتی رہیے گا، اوکے؟ ہم پاگل نہیں ہیں۔ وہ برا مان گئی تھی۔ کیا اب ہم یہاں رہیں گے؟ رات 9 بجے جیپ ایک علاقے میں رکی جہاں اینٹوں کی بڑی بڑی دیواریں بنی تھیں۔ گارڈز نے دروازہ کھولا، لوہے کا بڑا سا گیٹ۔ اندر کا منظر بڑا ہی عجیب تھا۔ اینٹیں، پتھر، دیواریں کھڑی کر کے مورچے بنائے گئے تھے۔ بوریاں پڑی تھیں، اکا دکا آدمی چل رہے تھے۔ آئیں، میجراس جیپ سے اتر گیا۔ اب آپ آرام کریں، کل صبح سے ٹریننگ سٹارٹ ہوگی۔ اندر کی جانب بڑھتے وہ بول رہا تھا۔ اندر راہداری سے گزرتے ہوئے کمرے کے پاس رک کر بولا، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ اس نے لاک ڈور اوپن کیا۔ اندر سنگل پلنگ، رائٹنگ ٹیبل اور ایک چھوٹی سی الماری تھی۔ کمرہ صاف ستھرا تھا۔ یہاں اور لوگ نہیں ہیں؟ ہیں، میجراس نے پنکھے کی سپیڈ بڑھاتے بتایا۔ یہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ آپ اسے ایک ٹریننگ سینٹر ہی سمجھ لیں، اور یہ ہاسٹل۔ وہ اس کی الجھتی نگاہوں میں دیکھتے بولا۔ گڈ نائٹ۔ نیلم ادرک اتار کر تہ لگاتے بولی، مطلب جانے کا کہہ رہی تھی۔ تھک گئی ہیں؟ اس نے کچھ کھوجنا چاہا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ بولا، میجراس ہمیں نیند آ رہی ہے، آپ جائیں گے یا یوں ہی ہمارے سر پر سوار رہیں گے؟ اس نے ادرک زور سے پلنگ پر پھینکتے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ میجراس نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈالتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ اتنی زور سے مارا کہ نیلم اپنی جگہ سے اچھل گئی۔ کہیں آپ کو حاصل کرنے کی چاہ میں ہم اپنی فیملی تو نہیں گنوا بیٹھے؟ ہم کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ کہیں ہم کچھ غلط تو نہیں کر بیٹھے؟ کیا بابا نے ہمیں تلاش نہیں کیا؟ کیا ہمیں واپس چلے جانا چاہیے؟ میجراس سے دور رہ سکیں گے ہم؟ تم نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ کیا پتہ تم اس کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ مشن ختم ہوتے ہی تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا۔ بس چند مہینوں کی دوری برداشت کر لو، پھر تمہارے ساتھ میجراس بھی ہوگا اور تمہارے بابا دادو بھی، اور آپی بھی کتنی خوش ہوں گی جب انہیں پتہ چلے گا کہ تم آرمی جوائن کر چکی ہو۔ کوئی آواز اسے بہلا رہی تھی، اس کے وہم دور کر رہی تھی، یا پھر سبز باغ دکھا رہی تھی۔ جو بھی تھا اب وہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔
नई जगह, एक अनजान रास्ते की शुरुआत। वो घबरा रही थी। रास्ते खौफज़दा करने लगे हैं मुझे। मैं अनजाने मंजिलों से डर रही हूँ। मुझे ज़रूरत है एक हम सफ़र की। अगर वो हाथ थाम ले तो क्या हसीन ख्वाब हो। मुझे मुसाफतों की ना थकन हो। अगर जो तेरा साथ हो, तू जो हम सफ़र हो। उसके सर पे लगा इंतकाम बजे जा रहा था, बजे जा रहा था। नीलम की हड़बड़ा कर आँख खुली। कौन? मिजरा स्पीकिंग। ओह आप। उसने लंबी सांस खारिज की। जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें जॉगिंग पर जाना है। जस्ट इन 5 मिनट्स। वो हदाया देकर इंतकाम रख चुका था। अल्लाह, हमें नींद आ रही है, उसने मुंह पर हाथ रखते कहा और फिर से पलंग पर ढेर हो गई। अभी वो सही से लेट भी ना पाई थी कि इंतकाम की चिंगाड़ती आवाज़ आई। क्या तकलीफ़ हो गई है? वो झंझलाती हुई उठी। यू हैव 5 मिनट्स मिस नीलम। वही आवाज़ थी। मेजर, हमें नींद। उसने लंबी जमाई ली। ओके, आई एम कमिंग, वो गुस्से में बोला। ओ नो, भागो। उसने अलमारी से ट्रैक सूट निकाला, वॉशरूम भागी, 2 मिनट में बाहर निकली। गले में वाइट स्टॉलर डाला, कलाई में पोनी पहन रखी थी। वो कमरा लॉक करती तेज़ी से पलटी थी जब उसे सामने खड़े देखा। देखें, अभी तो 3 मिनट ही हुए होंगे, उसने खुली जुल्फ़ों को पोनी में कैद करते बेचारगी से कहा। 4 मिनट 10 सेकंड, वो उसे सरतापा देखते बोला। तो क्या हुआ, 50 सेकंड अभी भी बाकी हैं। उसकी डिठाई उरूज पर थी। वो उसे घूरता वापस पलट गया। नीलम को उसके हम कदम होने को भागना पड़ रहा था। आप तो बहुत तेज़ चलते हैं मेजर, वो उसके पीछे चलती बोल रही थी। वो खामोश रहा। हॉस्टल नुमा जगह से निकलकर वो ग्राउंड से भी आगे निकल गए। इस ग्राउंड में शूटिंग की ट्रेनिंग हो रही थी। वो अब जहाँ आए थे वो हरी भरी घास वाला पार्क सा था, जिसमें चिनअप रोप के लिए चंद स्टैंड लगे थे तो कुछ रोप टेस्ट की तैयारी कर रही थी। मेजर आस उनकी ट्रेनर के पास से गुजरा तो उन्होंने सल्यूट किया। नीलम उसके पीछे ही चली आ रही थी। ट्राउज़र टी शर्ट में मलबूस लड़कियां एक अज़्म से रस्सियों को पकड़कर चढ़ रही थीं। जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या हमें भी ऐसे ही सल्यूट किया जाएगा? उसने इश्तियाक से मेजरास के पीछे भागते पूछा। पहले आप सिलेक्ट तो हो जाएं। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। वो तो हम हो चुके हैं। मैं रिजेक्ट करने की अथॉरिटी रखता हूँ। वो रुक गया। हम आपको मौका ही नहीं देंगे, वो उसकी जानिब देखते हुए बोली। तेज़ी से चलने के बायस उसका सांस फूल चुका था। मेजरास के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई। लेट्स सी। वो आगे चल पड़ा। एक बेंच पर बैठते उसने नीलम को मुखातिब किया। एक राउंड लगा कर आए। अकेले? जी। वो लैपटॉप ऑन कर चुका था। और हाँ, ये जो दीवारें नज़र आ रही है ना, इनके साथ साथ दौड़ना है। लाल ईंटों की दीवारों की तरफ इशारा किया। नीलम ने दौड़ शुरू कर दी। पूरा एक राउंड लगाकर वो 40 मिनट में वापस आई थी। दौड़ क्या थी, वो थक जाती तो रुक जाती और फिर दौड़ने लगती। फिर आखिर उसने राउंड मुकम्मल किया और उसके पास आ रुकी। यू हैव टू डन 2 more राउंड्स, नाउ गो। उसके हाँप को रुकने पर वो बेंच से खड़े होते उसका पसीने से भीगा ट्रैक सूट और चेहरा देखते बोला। यू हैव जस्ट 1 hour, हरी अप। उसे ऐसे ही घुटनों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस खींचते देखकर वो बेनियाजी से हुक्म दे रहा था। हम थक गए हैं टाइगर, और 1 घंटे में 2 चक्कर। उसकी आंखें फैल गईं। कोहनी फोल्ड करते पसीना पहुंचा। कल तक कोई बड़े बड़े दावे कर रहा था। वो ट्राउज़र की जेबों में हाथ ठूंसे आगे बढ़ा। नीलम ने सुलगती नज़रों से उसकी जानिब देखा, जो सुलगा देने वाली मुस्कुराहट याकूती होंठों पर सजाए उससे 4 कदम के फासले पर खड़ा था। नीलम उसकी साइड से निकलती दूर जा चुकी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज़िंदगी क्या क्या सिखाती है। अभी तो आग की तपिश भी नहीं तुम तक पहुंची, नीलम इब्रार। उसने नज़रों से ओझल होते ब्लोर की मानिद नाजुक वजूद को देखा। यही डाटा जमा कर सका हूँ मैं एक दिन में। एसपी बिलाल ने फ़ाइल्स की वगरदानी करते मिनहाज को देखा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मिनहाज ने फाइल्स मेज़ पर उछाली और खिड़की के पास पीट करके खड़ा हो गया, दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। अगर ईगल सच्चा भी है और शाकिर भी, तो झूठा कौन है? उसके दिमाग ने सवाल उठाया। सर, कैन आई गो? वो लड़की मरी नहीं है एसपी बिलाल, वो मुड़े बगैर सर्द में बोला। एसपी बिलाल का खून खुश्क हो गया। तुम्हारी खबरें पक्की नहीं होती और कच्ची और नापायदार चीज़ें मुझे पसंद नहीं, और जो मुझे पसंद नहीं उसका इंजाम तो तुम जानते हो ना। वो अब भी नहीं पलटा था। एसपी बिलाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगर मिनहाज को उसकी हकीकत पता लग गई है तो ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा है। मैंने दुरुस्त झूठ नहीं। वो कोट का बटन लगाते पलटा। सॉरी सर, लेकिन मुझे यही न्यूज़। अपनी न्यूज़ कंफर्म करो, इससे पहले मैं तुम्हें ऊपर वाले के पास डिलीवर कर दूँ। उसने बात काट डाली। जी सर, मैं एक बार फिर कंफर्म। आउट। उसने सोफे पर टांग चढ़ाते बैठकर कहा। एसपी बिलाल अपना समूह लेकर चला गया। तुम जिंदा हो, मुझे यकीन है। उसने तस्वुरात में ही नीलम इब्रार को मुखातिब किया था। 1.6 किलोमीटर।
8 منٹ میں دوڑنا ہے آپ نے اور 22 منٹ لگائے ہیں۔ وہ گھڑی دیکھتے بولا۔ لیپ ٹاپ پر اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور نیلم کے راؤنڈز بھی۔ ہم سیکھ جائیں گے، پتہ نہیں کب۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا۔ آگے چلتے بھی اس کا پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اب تک وہیں کھڑی ہے۔ آپ کی 4 آنکھیں کیا؟ اس نے جل کر پوچھا۔ نہیں 6، اور اس میں سے 2 تمہیں ڈونیٹ کرنی پڑیں گی۔ طے ہوا وہ کبھی اس کا من پسند جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آپ یہاں رکے، ہم 5 منٹ میں آئے۔ وہ چلا گیا تو نیلم نے اس گراؤنڈ کو دیکھا جہاں بھی شوٹنگ ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ آئے؟ میجر آس نے اسے ساتھ آنے کا بولا۔ وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں۔ اس نے جہاں اشارہ کیا تھا وہاں ٹارگٹ بورڈ لگا تھا جس پر درمیان میں گول سرخ دائرہ تھا، ایک بلٹ کے برابر۔ ڈونٹ موو۔ اسے ڈر کر فاصلے پہ کھڑا ہوتے دیکھ وہ گن ٹیبل پر رکھے اس تک آیا اور کاندھوں سے پکڑ کر بورڈ کے پاس کھڑا کیا۔ میں فائر کروں گا، آپ نے تب بھی موومنٹ نہیں کرنی، ہاتھ سیدھے اوکے؟ اس نے سر ہلایا، وہ واپس چلا گیا۔ فائر کی آواز پر وہ چلاتی ہوئے کئی فٹ دور بھاگی۔ میجر آس نے رائفل ٹیبل پر پٹخی، دستانے اتارے اور اس کے پاس پہنچا۔ ادھر آؤ، آئی سیڈ کم ہیئر۔ اس کی دھاڑ پر دوسرے گراؤنڈز میں ٹریننگ کرتے آرمی کیڈٹس بھی گھبرا گئے تھے۔ اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی آفیسر ہے جو کسی لڑکی کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ نیلم اس کی دھاڑ پر اور سہم گئی۔ یہاں سے اب ہلنا نہیں۔ اس کے برفیلے لہجے پر وہ امڑنے والے آنسو پی گئی۔ فائر کی آواز پر اس نے اب کی بار چیخ نہیں ماری تھی، بس آنکھیں میچ لی تھیں۔ 2 انچ مور۔ وہ 2 انچ کے اور قریب کھڑی ہو گئی۔ میجر آس کی آواز اتنی تھی کہ اسے شاید ہی کبھی مائک کی ضرورت پڑی ہو۔ 2 انچ مور۔ اس کے اگلے حکم پر وہ پتے کی مانند لرز کر رہ گئی۔ کوئکلی۔ اس نے ہاتھ سے آگے ہونے کا اشارہ دیا تو وہ اس لال سوراخ سے ایک بالش دور تھے۔ فائر کی آواز پر اب کی بار آنکھ میچنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ 7-8 مزید بلٹ ضائع کرنے کے بعد بالآخر اس کا خوف کم ہو گیا۔ ویل ڈن۔ وہ گن ٹیبل پر رکھ کر اپنے بازو کو گول گول گھمانے لگا۔ نیلم کو اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہا۔ اٹھاؤ اسے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھتے بولا، پھر پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ نیلم اس سے کافی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ رائفل اٹھانے کو آگے بڑھی۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے تو نہ اٹھا پائی، دونوں ہاتھ میں کسی بچے کی طرح اٹھا لیا۔ میجر آس نے بوتل کا ڈھکن لگاتے گن پکڑے کھڑی گھبرائی ہوئی نیلم کو دیکھا تو اس کا کہکا بھی اختیار گونجا تھا۔ ہا 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 ہا۔ اس کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ اوکے اسٹاپ اٹ میجر آس۔ ہا ہا ہا۔ وہ اپنے آپ سے ہی بول رہا تھا۔ نیلم جو کب سے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی اب اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ہنس رہا تھا اس پر۔ نیلم نے رائفل بمشکل میز پر رکھی اور سفید ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے تیز تیز قدم اٹھاتی واپس جانے لگی۔ نیلم، نیلم۔ آخر کار اس کی ہنسی تھم گئی تو وہ اس کے پیچھے لپکا۔ وہ اور تیز چلنے لگی۔ گراؤنڈ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا تھا۔ نیلم آپ پھر رو رہی ہیں؟ وہ تھوڑا جھک کر اس کے ہرے سمندر میں دیکھنے لگا جہاں لہریں ساحل کی حدود بھی پار کرنے کو بےتاب تھیں۔ نیلم نے آنسو پہنچتے منہ موڑ لیا۔ اچھا بریک فاسٹ کا ٹائم ہو گیا، پہلے ناشتہ کر لیں پھر آپ کو گن چلانا سکھاؤں گا۔ وہ سیدھا ہوتا بولا۔ نہیں سیکھنا ہمیں گن چلانا۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ یہ تو پیپر سائن کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اب وہ پھر سے اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ غلطی ہو گئی تو اب سزا بھگتیں، وہ صفاقی سے بولا۔ آپ ہم سے بدلے لے رہے ہیں؟ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ تو کیا تم نے نہیں لیا تھا؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ میں نے وارن کیا تھا نا، اس نے نیلم کی شکایتی نظروں میں دیکھتے پوچھا۔ کیا تھا نا منع، مانی میری بات؟ آپ بہت برے ہیں میجر آس۔ اس نے گال پر آتے آنسوؤں کو صاف کیا۔ شکریہ، وہ اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہلکے سے جھک کر بولا۔ نیلم پیر پٹکتی چلی گئی۔ یہ کوٹی شیشے کی گلاسز اور سنہری رنگ کی انٹیریئر کے باعث حد سے زیادہ حسین نظر آتی تھی۔ ملازموں کی ریل پیل تھی یہاں، باوردی ملازم، گارڈز، عورتیں اور مرد سب شامل تھے۔ وسیع لاؤنج میں شاید ہی کوئی شے ہو جو کسی باہر ملک سے نہ آئی ہو۔ منہاج نے لاؤنج میں پہنچتے اپنے گوگلز اتارے۔ پیسہ پانے کی طرح اس محل نما کوٹھی پر بہایا گیا تھا، اور یہی نہیں، اس کے مالک کے بے شمار گھر بنگلے دوسرے ممالک میں بھی تھے۔ بلیک سٹار تمہارا ہی ویٹ ہو رہا تھا۔ بلیک جینز اور قیمتی شرٹ کے کھلے بٹن، بڑا سا نکلا پیٹ، منتشر بال، یہ ایک مشہور سیاستدان تھا۔ کیا کمپلین ہے تمہیں مجھ سے؟ احماز نے اس کے خوش آمدی لہجے پر سرد آواز میں پوچھا۔ مجھے میرا مال نہیں پورا ملا، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے منہاج کو ساتھ چلنے کا کہا۔ ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر منہاج نے نشست سنبھالی۔ مجھے پورے ہیرے چاہیے، وہی امیر و کبیر سیاسی شخصیت والا روب۔ اگر میں نہ دوں تو؟ ہاں ہاں ہاں، کیا کہہ رہے ہو بلیک سٹار؟ وہ کسیانہ سا ہو کر بولا۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کی عوام کو اپنے سیاستدانوں کا اصل چہرہ دکھانا چاہیے۔ اس نے ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے پیر جھلاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟
اسے لینے کے دینے پڑنے لگے۔ منہاج اطمینان سے سگار پینے لگا۔ دھواں چھوڑتے اس نے مقابل کا گھبرایا چہرہ دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، ایک ڈیل کرنے آیا ہوں تم سے، اس نے آگے کو جھکتے کہا۔ مجھے شیر خان کا پتہ بتا دو۔ وہ جب بولا تو اس کی آواز سرد تھی۔ وہ قصہ بلیک سٹار کی موت پر ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو تم لوگوں نے میرا نام بلیک سٹار رکھ دیا، مگر ایک بات تم بھول رہے ہو، اسد زبیر لغاری کے منہاج الزحاق اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے۔ میں پورے پاکستان کو مار کر بھی نہیں مرنے والا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے بیزار سی شکل بنائے اس مشہور و معروف سیاسی شخصیت کو دیکھا۔ دیکھو ایماز، ہماری ڈیل اب کی نہیں، بہت پہلے کی ہے۔ بلیک سٹار کے زمانے سے جانتا ہوں تمہیں، جب گندے نالے سے کھینچ کر وہ تمہیں انڈر ورلڈ کی دنیا میں لایا تھا، اپنا دایاں بازو بنایا۔ بھارت سے میرے تعلقات اس سے بھی پرانے ہیں۔ خیر تب بھی ہیرے جواہرات کی سمگلے میں بلیک سٹار میری مدد کرتا تھا، اب تم کرتے ہو۔ اگر تم اپنا کام مکمل نہیں کرو گے تو شاؤٹ تو میں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مجھے دھمکیاں لگانے بیٹھ جاؤ۔ وہ آخری جملے پر حلق کے بل دھاڑا۔ آواز نیچی۔ ایماز نے ایک سیکنڈ لگایا تھا پسٹل نکالنے میں۔ تیرا گلا یہیں کاٹ کر چلا جاؤں گا، دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا مجھے، یہ تجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے۔ چل اب شرافت سے بتا، شیر خان کہاں ہے؟ اس نے اسد زبیر کے سر پر پسٹل رکھتے ایک ٹانگ صوفے پر رکھے اس کا راستہ روک لیا۔ بلاؤ اپنے رکھوالوں کو، ہے ہمت تو بچا لیں تجھے۔ اس نے ریوالور اس کی کن پٹی پر زور سے مارا۔ اسد زبیر کو آج اپنے ہی اعتماد کے ہاتھوں موت کی سولی پر چڑھنا پڑ رہا تھا۔ منہاج کی موجودگی میں اس کے گارڈز اندر نہیں آتے تھے کہ ان کے راز کسی اور کو نہ پتہ لگ جائیں، اس لیے ابھی بھی دونوں تنہا تھے۔ دیکھو ایماز، میں شیر خان کا پتہ بتا دیتا ہوں، مگر میرا نام۔ ایماز نے پسٹل نیچے کر لیا اور اس کے سامنے والی میز پر بیٹھ گیا۔ شیر خان نے ہی اپنی بیٹی کو کرنل شہیر عالم کے خلاف استعمال کیا تھا۔ وہ آہستہ سے بول رہا تھا۔ بیٹی؟ منہاج کو دھچکا لگا۔ وہ اس کی انگریز بیوی کی پہلی شادی سے تھی، غضب کی حسین، مصر کی ملکہ کلوپترا جیسی، جس کا حسن دم بخود کر دے۔ بس اس لیے اس نے زوئی کو کرنل شہیر عالم کے بیٹے آس عالم کے کالج میں بھیجا۔ اس کے پیچھے اصل مقصد کرنل شہیر عالم کی لائبریری میں وہ ریکارڈ حاصل کرنا تھا جو اس نے بلیک سٹار کی سرگرمیوں کے ثبوت کے طور پر جمع کیا تھا۔ اس کے پاس اتنے شواہد جمع ہو چکے تھے، اگر یہ حقیقت کھل جاتی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی مزید بڑھ جاتی۔ یہی نہیں بلکہ پاک آرمی بلیک سٹار کو بھارت کی زمین سے بھی کھینچ نکالتی، پھر سارے راز فاش ہو جاتے۔ شیر خان بھی بلیک سٹار کا خاص بندہ تھا۔ اس نے اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے زوئی کو کرنل کے گھر تک بھیج دیا۔ وہ روبوٹ کی طرح بول رہا تھا۔ تو وہ لڑکا آج تھا جسے زوئی نے میرے پاس بھیجا تھا؟ منہاج نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ کسی پارٹی میں کرنل کے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ پھر ڈرنک میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اس نے شیر خان کو بتا دیا کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ پھر شیر خان کے بندے بلیک سٹار کے حکم پر آس کو تمہارے حوالے کر گئے، مگر کرنل نے اپنے بیٹے کی جان کی پرواہ نہیں کی اور میریٹ ہوٹل میں ایک میٹنگ ارینج کر لی۔ اس میٹنگ میں کچھ سیاسی شخصیات بھی شریک ہوئیں، حساس ادارے بھی اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار بھی۔ اور اس سے پہلے کہ میٹنگ سٹارٹ ہوتی، بلیک سٹار کے کہنے پر میں نے وہاں بارود سے بڑے ٹرک کے ذریعے دھماکہ کروا دیا۔ منہاج اس کی بات کاٹ کر بولا۔ ہاں؟ اسد زبیر نے سر ہلایا۔ اس کے بعد بلیک سٹار آدمی کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ زوئی کے بارے میں مجھے کیوں لا علم رکھا گیا؟ شیر خان کہاں غائب ہے؟ ہو نہ ہو اس سب کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہے۔ بلیک سٹار تک پہنچنے میں اسی نے مدد دی ہے، اور اب میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ پھر سے دھاڑنے لگا۔ زوئی نے یہ کام خالصتاً شیر خان کے کہنے پہ کیا تھا، اس لیے اس کو ہماری گینگ سے دور رکھا گیا تھا۔ اور شیر خان کیوں ایسا کرے گا؟ اگر اس نے یہی کرنا ہوتا تو وہ زوئی کو استعمال ہی کیوں کرتا؟ اسد نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا۔ مجھے بہلاؤ مت اسد لغاری، مجھے شیر خان کا پتہ بتاؤ۔ اس نے ریوالور پھر اس کی کن پٹی پر رکھا۔ بولو۔ اس کی دھاڑ میں خونا شام درندے کی سی پھنکار تھی۔ میں نہیں جان۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ منہاج کا ایک گھونسا اس کی ناک پر اور 3-4 پیٹ میں پڑے۔ اس کو کالر سے پکڑ کر وہ زمین پر پٹخ چکا تھا۔ اس نے اسد زبیر کی گردن پر اپنے قیمتی جوتے رکھ دیے اور زور سے رگڑنے لگا۔ بولو۔ وہ پھر دھاڑا۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے ISI کے قبضے میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ مر گیا یا زندہ ہے، اور زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس نے تیزی سے کہا۔ اوہ ایڈیٹ مین، تم یہ سب مجھے اب بتا رہے ہو؟ منہاج نیچے اکڑوں بیٹھ کر اسے کالر سے پکڑ کر اٹھاتے بولا۔ بتانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ بلیک سٹار کو علاقے غیر میں روپوش ہوئے 2 سال ہوئے تھے۔ جب کرنل کے بعد ایک اور ایجنٹ کو یہ مشن دیا گیا تو وہ بذریعہ شیر خان بلیک سٹار تک پہنچ گیا، مگر غلطی یہ ہوئی کہ بلیک سٹار اس کے ہاتھوں مارا گیا اور ہمارا کاروبار چلتا رہا۔ وہ اپنے ناک سے نکلنے والا خون اپنے ٹیشو پیپر سے صاف کر رہا تھا۔ تو اب انہیں ہمارے راز چاہیے، ہمارے چین کا پتہ لگانا چاہتے ہیں یہ؟ منہاج پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں، کیا تم شاکر کو جانتے ہو؟ اس نے اسد زبیر لغاری کی جانب دیکھا۔ شاکر؟
اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور باقی تو یہ مجھے اتنی ساری کہانیوں کی نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کو کیوں اب زوئی کے بارے میں پتہ کرنا ہے۔ شاید یہ دیکھ رہا ہے کہ شاکر کو پتہ نہیں، چھوڑو یار جو بھی بات ہے، اتنا مجھے پتہ چل رہا ہے کہ نیلم کی ٹریننگ ہو رہی ہے منہاج کو ٹریپ کرنے کے لیے، اتنا ہی کافی ہے۔ مجھے رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔